हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और इस दफ़ा का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है। रिको दिक के केस के अंदर बलूचिस्तान गवर्नमेंट की मिस मैनेजमेंट की वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ने जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सेटलमेंट ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अभी 5.8 बिलियन डॉलर्स का जो है वो जुर्माना किया, जिसकी वजह से एक रिसोर्स जो है, एक नेमत जो है, एक सोने का पहाड़, कॉपर का पहाड़, गोल्ड का पहाड़ जो है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, एक परेशानी के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस वक्त कुछ नहीं कर सकती, कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकती जब तक कि वो ये जुर्माना नहीं भरे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आइए सेकंड पेपर सीएसएस का, उससे मैंने ली सीएसएस 2020 का पेपर। मेरा नाम मोहम्मद नौफल सावन, बिलोंग्स टू सर नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये सारे टॉपिक्स हैं, तो आज हम जो पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं, व्हाट इज़ द नेशनल पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन। मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर दरअसल आईआर का जो ये डिपार्टमेंट खुला, आईआर का जो सब्जेक्ट है, या अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के बाद से ज़्यादा जो है वो वैल्यूएबल हो गया, ज़्यादा नुमायाँ होता चला गया। यानी कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, रियासतों के दरमियान जो अब ताल्लुकात होंगे वो एक इंटरनेशनल लॉ के तहत होंगे, वो एक सिस्टम के तहत होंगे। तो जो आज का जो दौर है ये अक़वाम मुत्तहिदा का दौर है, यूनाइटेड नेशंस का दौर है। और यूनाइटेड नेशंस जो है वो बेसिकली जिस प्रिंसिपल के पीछे काम कर रहा है पूरा का पूरा आज मॉडर्न, वो रियलिज़म का दौर है। और रियलिज़म जो है उसकी जो बेसिक थॉट है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, रियलिज़म की जो बेसिक थॉट है वो समझ लीजिए, कई थ्योरियाँ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, आइडियलिज़म है, न्यू आइडियलिज़म है, रियलिज़म है, न्यू रियलिज़म है। आइडियलिज़म को बिलोंग्स करते हैं, या जो लिबरलिज़म है इसको बिलोंग करते हैं हम अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम से पहले का दौर। वैसे तो इस वक्त भी वो मौजूद है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इसको हम लीग ऑफ नेशन से रिलेट कर देते हैं। जो रियलिज़म है ये बेसिकली जो है वो आप देखते हैं कि आज रियलिज़म की दुनिया है, यानी कि जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं, रियासतों के माबैन जो ताल्लुकात हैं, उसमें इस थ्योरी को ज़्यादा जो है वो यानी कि हैसियत हासिल है। और वो रियलिज़म क्या कहता है? रियलिज़म ये कहता है कि आपको दुनिया के अंदर कुछ करना है तो आपको पावर एक्वायर करना है। अगर आपके पास पावर नहीं होगा तो दुनिया आपको नहीं मानेगी, आपकी कोई हैसियत नहीं होगी। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनको कोई पहचानता भी नहीं, जिसका नाम भी नहीं पता लोगों को, इस वजह से कि उनके पास कोई पावर नहीं है। अब पावर का क्या मकसद? ताकत। सिंपल सी बात कि एक मुल्क जितना ताकतवर होगा उतना ही लोग उसको मानेंगे। आज अमेरिका की बात हर कोई क्यों करता है? हम लोग अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं, हम कोई अंगोला के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम युगांडा के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसलिए कि अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है। अब वो ताकत क्या चीज़ है इसको भी हम देख लेंगे। ताकत असल में है किस चीज़ का नाम? क्या वो कोई उधर, क्या लोग बहुत ताकतवर होते हैं या कोई और चीज़ बात है? तो ये देखते हैं। बहरहाल ताकत हासिल करना जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मुल्क जिसको कि अपना मकाम हासिल करना है, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट उसका, हर मुल्क का एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, उस नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए वो पावर एक्वायर करता है। यानी कि जो उसके कौमी मफाद होते हैं उनको अगर उसको हासिल करना है, अगर उसको दुनिया के अंदर कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसके पास पावर होना चाहिए। अब वो पावर को रियलिज़म ये कहता है कि जो पुराना रियलिज़म था वो ये कहता था कि आप बम बनाइए, गोले बनाइए, फौज बनाइए। अब जो न्यू रियलिज़म आ गया है, वो न्यू रियलिज़म ये कहता है कि आप जो है वो टेक्नोलॉजी हासिल करें। जितना आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस होंगे तो उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बम गोले तो दुनिया ने सबने बना लिए। न्यूक्लियर डेटरेंस हो चुकी है इस वक्त, कोई किसी पे न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन देखिए कोई एक दूसरे पे इस्तेमाल आम हालात में नहीं कर सकता है इसको। तो इसलिए अब जो है वो असलहे का दौर नहीं बल्कि इकनॉमी का दौर है। आपकी जितनी अच्छी इकनॉमी होगी, जितनी अच्छी आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, उसकी बुनियाद पे आप दूसरों से अपने मफाद को हासिल कर सकते हैं, यानी कि आप अपना नेशनल इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं एक नए तरह के पावर से। और नए तरह का पावर क्या है? वो नए तरह का पावर टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट है। आप देखें सिंगापुर छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसकी दुनिया के अंदर एक मकाम है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसकी इकनॉमी मजबूत है। तो ये आज एक नया दौर है जिसके अंदर जिसको हम न्यू रियलिज़म कहते हैं। ठीक है जी, अक़वाम मुत्तहिदा का दौर है जिसको हम रियलिज़म या न्यू रियलिज़म कहते हैं। तो ये समझ लीजिए। आगे चलते हैं। पावर आपको समझ में आ गया। अगली चीज़ हम डिसाइड देखेंगे कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। तो जैसे मैंने कहा कि आखिर अगर एक मुल्क पावरफुल है तो उसके पावरफुल होने की चीज़ों को कौन तय करेगा कि वो पावरफुल है?
تو یاد رکھیے کہ اس کی جغرافی ایک بہت اچھی جگہ پہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ ملک دوسری ملکوں کی کے درمیان جو ہے وہ اہم ہو جاتا ہے. اس کے نیچرل ریسورسز ہیں, جیسے سعودی عرب ہے, اس کے پاس جو ہے اس وقت آئل ہے. اب وہ آئل ہونے کی وجہ سے وہ ایک بہت ہی پاورفل کنٹری بن جاتا ہے دنیا کے اندر. اسی طریقے سے اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, جیسے ابھی میں نے سنگاپور کی مثال دی. ٹیکنالوجی ہے, کسی کے پاس جیپنیز ٹیکنالوجی دنیا کے اندر مانی جاتی ہے, امریکن ٹیکنالوجی دنیا کے اندر مانی جاتی ہے. ملٹری پریپیئرڈنیس ہے, پاکستان اس وجہ سے بہت عزت کا مقام رکھتا ہے کیونکہ اس کی ملٹری بہت اچھی ہے. آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی خاص آئیڈیالوجی ہو یا اس کی لیڈرشپ دنیا کے اندر ایسی ہو, تو ساری کی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آگے چلتے ہیں. اگلا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے جو اب ٹاپک ہے وہ کہتا ہے کہ واٹ آر دا 4 انسٹرومنٹس آف نیشنل پاور. ابھی آپ نے ایلیمنٹس دیکھے, اب انسٹرومنٹس دیکھ لیتے ہیں کس کے ذریعے سے ایک ملک جو ہے وہ اپنے باتوں کو منوا سکتا ہے, یا کیا چیزیں جو کہ یوز کرے گا کہ دوسروں سے اپنی باتیں منوا سکے, اپنا پاور جتا سکے. تو پاور جو جتانے کے لیے جو انسٹرومنٹس یوز کرے گا, وہ پاور کو استعمال کرنے کے لیے انسٹرومنٹس یوز کرے گا, وہ ڈپلومیسی ہو سکتی ہے, انفارمیشن ہو سکتی ہے, ملٹری ہو سکتی ہے, یا اکنامکس ہو سکتی ہے. اس پورے کو کہتے ہیں DIME, ڈائم بھی کہہ سکتے ہیں آپ, جو اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا. اگلا ہمارا کویشچن ہے کہ واٹ آر دا 4 ایسینشلس آف ریسورس مینجمنٹ. یہ سوال اس نے CSS کے اندر جو میں نے ابھی بتایا تھا اس میں ہی شروع کا حصہ ہے کہ واٹ آر دا 4 ایسینشلس آف دا ریسورس مینجمنٹ. تو آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واٹ آر دا 4 ایسینشلس آف ریسورس مینجمنٹ. ریسورس مینجمنٹ از بیسٹ ڈیفائنڈ ایز اسکیڈولنگ, یوٹیلائزیشن and future allocation of resources to different projects or work in ways that allows you to measure and sustain efficiency. 4 essentials ہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دراصل ریسورس مینجمنٹ کیا ہے. دیکھیں آپ کے پاس ایک ریسورس آ گئی, آپ کے پاس مثال کے طور پیٹرول نکل آیا, آپ کے پاس سونا نکل آیا, جیسے ریکو دک کے کیس کے اندر ہے, آپ کے پاس کاپر ہے, وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہاں پہ گولڈ ہے. آپ دیکھیں پاکستان کی کتنی خوش قسمتی ہے, اور یہی اس کی بدقسمتی میں بدل گئی بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے. ریسورس مینیج نہیں ہو سکی, اور ریسورس مینجمنٹ ایک آرٹ ہے. آپ کے پاس ایک ریسورس ہے لیکن آپ نے اس کو مینیج نہیں کیا. اس کے لیے اس نے کہا کہ 4 ایسینشل ہیں. ایک تو شیڈولنگ ہے, جس کو اسکیڈولنگ بھی کہتے ہیں, یعنی کہ آپ اس کو شیڈول کریں, آپ چیزوں کو ترتیب دیں. پھر یوٹیلائزیشن ہے کہ ان کو یوز کریں. فیوچر ایلوکیشن آف ریسورسز ہے, ان کی مستقبل کی پلاننگ کریں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ٹو ڈفرینٹ پروجیکٹس میں ہو سکتی ہیں. اور اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ اس طرح اس کام کو کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے. تو پہلی چیز وہ بتاتا ہے کمپلیٹ ویزیبلٹی آف ریسورسز اینڈ پروجیکٹ ٹائم لائنس ہیں. اس کے بعد آپ ویزیبلٹی بنائیں گے, اس کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ویزیبلٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ رائٹ پرسن کو رائٹ جاب کے لیے رکھیں گے. آپ کے پاس 20 آدمی ہیں, ایک آدمی جو ہے وہ چوکیداری اچھی کر سکتا ہے, ایک آدمی جو ہے وہ تقریر اچھی کر سکتا ہے. جو تقریر اچھی کر سکتا ہے اس کو چوکیداری پہ لگا دیں گے, چوکیداری کرنے والے کو تقریر پہ لگا دیں گے, تو کام نہیں بنے گا. جو کر سکتا ہے اس کو اسی پہ لگائیں. آپٹیمائزنگ دا یوٹیلائزیشن لیولس آف آل ریسورسز, ساری کی ساری ریسورسز ان کو آپٹیمائز کریں, یوٹیلائز کریں. فور کاسٹنگ کریے, اور جو ہے وہ فیوچر ریسورسز کی ریکوائرمنٹ کو طے کریں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کیا مشکلات آنے والی ہیں, ان کو بھی پہلے سے ہی اس کی پیشن گوئی فور کاسٹنگ کر لیجئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا. اس کو ڈیٹیل میں تو آپ الگ سے ٹاپک کے طور پہ پڑھیں گے. آگے چلتے ہیں. تو واٹ از ریسورس کرس ان اکنامکس. تو یہ ریسورس کرس کیا ہے, یہ ایک ٹرمنالوجی ہے. یہ بیسیکلی یہ ٹرمنالوجی جو ہے وہ کس نے دی تھی, بائی ریچرڈ آٹی جو ہے. انہوں نے 1993 کے اندر جو ہے اس کو, تو 1993 کے اندر ہی اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے رچرڈ آٹی نے ریسورس کرس کی ٹرمنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ڈسکرائب کیا کہ کس طریقے سے ایک ریسورس جو ہے وہ کرس میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور ایک اچھی بھلی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے. ریکو دک کے کیس کے اندر بلوچستان گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے انٹرنیشنل کورٹ نے جو ہے وہ, انٹرنیشنل کورٹ آف سیٹلمنٹ نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ابھی $5.8 بلین کا جو ہے وہ جرمانہ کیا, جس کی وجہ سے ایک ریسورس جو ہے, ایک نعمت جو ہے, ایک سونے کا پہاڑ, کاپر کا پہاڑ, گولڈ کا پہاڑ جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا کس کے اندر, ایک زحمت کے اندر, ایک پریشانی کے اندر کنورٹ ہو گیا. کیونکہ گورنمنٹ آف بلوچستان اس وقت
کچھ نہیں کر سکتی, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ یہ جرمانہ نہیں بھرے گی. انٹرنیشنل لا ہے سر, تو اس کو کرنا پڑے گا. رچرڈ اوٹی 1993. ٹھیک ہے جی, سمجھ میں آ گیا. آگے چلتے ہیں. آخری چیز, وین ڈز اے ریسورس بیکم اے ریسورس کرس ان ریکوڈک کیس ان دس کانٹیکس. تو میں نے ابھی باتوں میں تقریباً چیزیں تو بتا دی ہیں, میں بتا دیتا ہوں ریکودک کیس کیا ہوا. ریکودک دراصل ایک کاپر اور گولڈ مائن ہے, جہاں پہ کہ دنیا کا جو کاپر ہے ایسٹیمیٹڈ, میں آسان لفظوں میں بتا دوں کہ تقریباً 5واں حصہ کاپر کا جو ہے وہ دنیا کا اس وقت ریکودک کے اندر ہے. اللہ اکبر, اتنی بڑی تعداد میں آپ کا کاپر, اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے, جہاں پہ کاپر ہوتا ہے وہاں پہ گولڈ ضرور ہوتا ہے, تو وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں گولڈ بھی موجود ہے. اب اس کو ایکسپلور کرنا ہے, اس کے لیے جو ہے یہ سائٹ جو ہے, اس کے لیے ایگریمنٹ کیا گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک کمپنی کے ساتھ, جس کا نام تھا BHPM. اس کا پورا نام آپ دیکھ لے گا, ٹائم کی کمی سے میں نہیں بتا رہا ہوں. BHPM نے جو ہے وہ جو کہ ایک جو ہے وہ کمپنی تھی, آسٹریلین کمپنی تھی. اس آسٹریلین ملٹی نیشنل کمپنی نے BHPM نے گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا کہ ہم جو ہے وہ کچھ خاص شرائط کے ساتھ اس جگہ, اس مائن کو جو ہے وہ ایکسپلور کریں گے. اس میں کچھ گورنمنٹ آف بلوچستان کا حصہ تھا اور کچھ جو ہے وہ بڑا حصہ 75% کا تقریباً BHPM کا تھا اور 25% گورنمنٹ آف بلوچستان کا تھا. تو ہوا یہ کہ جو ہے یہ جو پورا کا پورا ایگریمنٹ تھا, یہ کیا کس نے؟ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے. پاکستان کے اندر ایک بڑی نحوست ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی, پوری دنیا کے اندر موسٹلی یہ چیز موجود نہیں ہے. جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہی گورنمنٹ جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ الیکشن کرواتی ہے اور الیکشن کروا کے نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے. انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے, کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہ نہ جانے کیسے ایک چیز آ گئی جس کی وجہ سے خرچے بھی پڑتے ہیں, پاکستانی قوم کے اوپر خواہ مخواہ کے خرچے بڑھتے ہیں, لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے باوجود بھی دھاندلیاں ہوتی ہیں. کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو لانا, کیا جو پچھلی گورنمنٹ ہوتی ہے کیا نااہل ہوتی ہے جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لانا ضروری ہوتی ہے؟ جناب, جو گورنمنٹ ہے وہی الیکشن اگلے کرا سکتی ہے, لیکن خامہ خواہ میں 90 دن کے لیے جو ہے ہمارے یہاں ہماری قوم پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو مسلط کیا جاتا ہے, جو کہ سراسر جو ہے وہ غیر ضروری ہے. بہرحال آپ اس کے بارے میں الگ سے بھی لکھ سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی ہم اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کارنامے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے 1993 کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ, جو کہ دراصل الیکشن کرانے کے لیے آئی تھی, وہ بلوچستان کو بیچ کے کھا کے چلی گئی. ابھی اس وقت وزیر اعظم پاکستان نے کمیشن بھی بنا دیا. یہ جو 2019 گزرا, جولائی کا 2019, یہاں پہ اس کو لگا ہے. یہ دیکھیں جولائی 2019 میں, ابھی اس کو میں دکھاتا ہوں اگلی سلائڈ کے اندر. تو پاکستان پہ جو ہے وہ پچھلے سال جولائی 2019 کے اندر, 1993 نہیں, جولائی 2019 کے اندر پاکستان پہ یہ جرمانہ لگا ہے. وہ کیا جرمانہ لگا ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے 1993 کے اندر آسٹریلین ملٹی نیشنل BHPM کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ 75% آپ رکھو گے, 25% ہم رکھیں گے, چلو مل کے جو ہے وہ کاپر نکالتے ہیں بلوچستان سے. تو وہ ایگریمنٹ ہو گیا, اور یہ ایگریمنٹ جس کو کرنا تھا وہ بلوچستان کی گورنمنٹ ہونی چاہیے تھی, لیکن گورنمنٹ کس نے کیا؟ بلوچستان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا. قانون کی پاسداری نہیں کی, جس کی وجہ سے آگے چل کے ہوا یہ کہ ان فیبروری 2011 جو ہے وہ BHPM نے کیا کیا کہ یہ سارے کے سارے رائٹس کس کو سولڈ کر دیے؟ TCC تیتھیان کاپر کمپنی کو سلائڈ کر دیے سارے کے سارے. یعنی کہ اس نے اپنے رائٹس جو ہیں وہ سیل کر دیے ایک نئی کمپنی کو, جو کہ کینیڈین کمپنی تھی, کینیڈا اور چلی کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی, اس کو کر دیے. اور اب جو ہے وہ ہوا یہ کہ آگے چل کے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس پورے کے پورے کیس کو جو ہے وہ دیکھا, اور اس کے بعد اس نے اس بات کا فیصلہ دیا کہ جو ہے یہ گورنمنٹ آف بلوچستان جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی, اور جن بنیادوں پہ اس نے کیا ہے وہ غیر قانونی ہے. اس وجہ سے یہ معاہدہ کینسل کیا جاتا ہے. اب جب یہ معاہدہ کینسل ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے, ان کو تو یہ جو TCC والے تھے انہوں نے کہا بھئی ہمارے ساتھ تو ناانصافی ہوئی ہے, ہم تو انٹرنیشنل کورٹ آف سیٹلمنٹ میں جائیں گے. اور پھر یہی ہوا کہ یہ TCC کمپنی جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ کے اندر جاتی ہے, جس کو ہم ICSID بھی کہتے ہیں. تو یہ یہاں پہ جاتی, اور ICSID نے جو ہے وہ ابھی حالیہ طور پہ جو ہے وہ 13 جولائی 2019 کو, یہ رہا 13 جولائی 2019 کو جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا ہے. اور فیصلہ یہ آیا ہے کہ $5.9 بلین 5.9 بلین ڈالرز جو ہے وہ پاکستان بلوچستان پاکستان جو ہے وہ ادا کرے گا.
تو یہ تو بہت بڑی رقم ہے. اتنا پیسہ تو بلوچستان کے پاس ہے بھی نہیں. بلوچستان کا اتنا بڑا ٹوٹل بجٹ نہیں ہوتا جتنا اس پہ جرمانہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جو ہے وہ بلوچستان ویسے بھی اس وقت جو ہے وہ اس کے پاس کوئی ریزرو نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کے بینک میں پڑے ہو تو چلو وہ دے دے وہ. تو اس طرح سے تو یہ ایک طرح سے بینک کرپٹ ہو گیا گا. اور پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس بارے میں بالکل بھی کوئی اس وقت جو ہے وہ انیشیٹو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. سارا کا سارا اس وقت بلیم گیم چل رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے ایک بات یہ کی ہے کہ انہوں نے ایک کمیشن بنا دیا ہے جو دیکھے گا کہ یہ آخر ایک 1993 میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ سودا کر کیسے دیا, یہ معاہدہ کر کیسے دیا. وہ تو وہاں الیکشن کرانے کے لیے آئی تھی, وہ کیسے یہ کر کے چلی گئی. ساری کی ساری مس مینجمنٹ اور کک بیکس کی کہانی ہے. سارا کا سارا آپ سمجھ سکتے ہیں کرپشن پاکستان کے اندر کتنی زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے یہ شاکنگ نیوز تھی کیونکہ اس وقت پاکستان نے ابھی حالیہ طور پہ بڑے مشکلوں کے بعد جو ہے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے. وہ تقریباً $2 بلین پاکستان کو ملے اور ابھی پورے ملے بھی نہیں ہیں. اور پاکستان پہ $6 بلین تقریباً کا جو ہے وہ آپ نے جرمانہ لگا دیا انٹرنیشنل کورٹ نے. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت بہت بڑا جو ہے وہ قرض ہے, بہت بڑی یہ ریسورس جو ہے. اس سے اچھا تک یہ ریسورس ہوتی نہیں تو شاید یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. اور یہ بتا دوں کہ اس کے بارے میں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ بتا دوں کہ یہ جرمانہ ختم نہیں ہوگا, اس کی کوئی اپیل نہیں ہے. صرف آپ یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ سر ہمارا جو ہے جرمانہ کم کر دیں, بس اس کی اپیل ہو سکتی ہے. ختم نہیں ہوگا, یہ کیس ختم نہیں ہو سکتا. یہ سنا دیا گیا اور صرف یہ اپیل ہوگی کہ آپ $5.9 سے آپ 5.8 کر دیں, 5.7 کر دیں. اور یہ بھی کوئی خاصی کمی نہیں ہوگی اس کے اندر. بس یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ ٹائم مل سکتا ہے. یہ ہوگا کہ جب یہ اپیل دائر کریں گے پھر وہاں سے فیصلہ آئے گا تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا بہت ٹائم مل جائے گا. اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو فیسلٹی نہیں ملنے والی. سو دس از یہ جو آخری لائن میں لکھی ہے, دیٹ از ہاؤ a resource of بلوچستان بیکم دا a resource کر. سو آئی ہوپ کہ آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اور جو ہے وہ اگر آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی تو سبسکرائب اور لائک کر دیا. تھینک یو.